अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सुमेरा हमीद के कलम से एक बहुत खूबसूरत तहरीर जिसका नाम है तवाफ़े इश्क। तो चलें आएँ स्टार्ट करते हैं। इस सिलसिले का ये पहला पार्ट है। नील गवाह असा है, वक्त के लम्हे और दरिया की लहरें एक जैसी नहीं रहती, लेकिन वो पानी कहीं ना कहीं तो मौजूद होगा जिसने असाए नबी की ज़र्ब पर लब्बैक कहा होगा। लब्बैक कहने, बैतुल्लाह का हज करने हाजी काहिरा की ज़मीन पर काफ़िला दर काफ़िला उतर रहे हैं। सुबह का पयाम दिन के बयान में बदल चुका है। मिस्र के काहिरा में गर्म मौसम में ठंडी हवा की आमद को हज्जाज कराम की खुशकदमी करार दे दिया गया है। घोड़ों की टापों की धमक, हजूम के जोशीले नारों का शोर, गली कूचों, बाजारों, ऊंचे नीचे रास्तों और ज़मीन के खाली कितों पर खड़े काहिरा के लोगों का सब्र काबिले दीद है। महमिल शरीफ के लिए आंखें नम और दिल मोहब्बत की गर्मी से नर्म हैं। सर पर शीरीनी के टोकरे रखे ख्वांचा फरोशों की आवाज़ों के लफ्ज़ वही हैं, बस तासीर बदली हुई है। आज के दिन, एक आज के दिन। हज पर जाने वाले खुश नसीब हैं, लेकिन बदनसीब वो भी नहीं। यौम जुम्मा है, अज़ान ज़ोहर से पहले, क़याम जुम्मा से पहले खलीफा के शाही दस्ते आगे और पीछे, दाएं और बाएं चलते हुए फ़खरिया इस आला नस्ल ऊँट के साथ आ रहे हैं, जिसकी सादतमंद कोहान पर महमिल शरीफ सवार है। अर्श का निशान, ज़मीन का जलाल, बैतुल्लाह का कस्वतुल काबा, गलाफ। कलामों में कलाम, इब्ने कलाम, कुरान पाक। इस शाही काफिले को देखने के लिए काहिरा के लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, घरों की छतों पर चढ़े हैं, झूलों के बच्चे तक नहीं छोड़े गए। वो भी इस वक्त अपनी माओं की गोदों में हुमकते हुए महमल शरीफ की राह देख रहे हैं। जिन घरों से काफिला दिखाई देने वाला है, इन घरों की छतों पर परिंदे तो बहुत पर मार रहे हैं, लेकिन औरतें किसी को पर नहीं मारने दे रही हैं और मुंडेर की तरफ किसी माई के लाल पीले नीले को खड़ा नहीं होने दे रही हैं। वो सुबह सवेरे जागी हैं, अपने काम ख़त्म किए हैं, कपड़े बदल कर, खुशबू लगाकर, बावज़ू होकर छतों पर आकर मतलूबा जगह पर कब्जा किया है। अब जो आने में देर कर चुके हैं, बेहतर यह है कि अगले साल तक इंतज़ार ही करें। हवा से इनकी चादरें और लिबास के दामन फड़फड़ा रहे हैं। खित्ता ज़मीन फूलों से खाली हो चुका है। काहिरा वालियों ने अपनी झोलियाँ फूलों से भर ली हैं। बैतुल्ला की दीवारें चूमने खुशनसीब जा रहे हैं, लेकिन बदनसीब वो भी नहीं हैं। खैर को अपने दामन में समेटकर बलदार सीढ़ियाँ चढ़कर हाँफते हुए वो भी छत तक पहुँच चुकी हैं। इनकी झोलियाँ भी फूलों से भरी हुई हैं, वो भी बावज़ू हैं। खुशबू लगाकर दिल में रब के कायनात की तस्बीह बयान करते हुए वो भी कारवाने हज के साथ जाने वाले खिलाफ़े काबा और कलाम पाक को देखने के लिए बेताब हैं। जन्नत, आमना और अजीज़ा। दिन के बयान में हज पर जाने वाले तबरुकात का क़याम शामिल हो चुका है। मौसम गर्म है और गर्म ही काहिरा वालियों का मिजाज हो रहा है। पता नहीं काहिरा में इतनी औरतें कहाँ से निकल आई थीं। ऊपर आसमान तो खुला था, लेकिन छतों पर दम घुट रहा था। मुंडेर की तरफ खड़ी काहिरे ने जलाली, फसादी, जली भुनी कबाबी बनी हुई थी। इन्हें हाथ लगाने की देर होती थी और वो भड़क कर कोहनी दे मारती थी। पीछे वालियां एड़ी उचका उचका कर देखने की कोशिश करते करते थक गई थीं। वो तीनों भी इसी कोशिश में हलकान हो रही थीं, लेकिन वो हलाक भी हो जाती तो भी इन्हें महमिल शरीफ दिखाई नहीं दे सकता था। ये अलग बात थी कि इनकी रूह आसमान की तरफ परवास करते हुए कुछ देख लेती। मेहरबानी होगी आपकी, ज़रा आगे खिसक जाएं, अजीज़ा ने बड़े मन्नत भरे लहजे में एक ज़ईफ़ा से कहा। वो काहिरा में तो पुरानी थी, लेकिन ऐसी छतों पर चढ़ने में नई थी, वरना ऐसी मिन्नत करने की गलती ना करती। मुझसे नरमी की उम्मीद न रखना, सारा साल इंतज़ार किया है मैंने, आज जी भर कर देखूंगी और किसी का लिहाज नहीं करूंगी, ज़ईफ़ा ने रूखे अंदाज में जवाब दिया। अजीज़ा ने गर्दन मोड़कर जन्नत और आमना को देखा कि अब क्या करें। ये इनका छठा घर था, जिसकी छत पर वो आई थीं। पिछले 5 घरों में छतों पर भी इनके साथ यही हुआ था। रास्ते के इस और दाएं तरफ जितने घर दिखाई दे रहे थे, सबकी छतों का यही हाल था। दरवेश का घर शहर के कोने में था, वहां से महमल को नहीं गुजरना था। जहां से गुजरना था वहां खड़े होने की जगह तो मिल रही थी, लेकिन झुककर महमिल देखने की नहीं। उन्होंने आने में देर भी नहीं की, फिर भी
ایک بار پھر سے عزیزہ نے آگے ہونے کی ناکام کوشش کی اور جواب میں بڑی عمر کی خواتین کے ہاتھوں کونیاں، دھکے، دھموکے اور نوچ کھسوٹ وصول پائی۔ وہ ایسے تشدد کی عادی نہیں تھی، اسی لیے ہکا بکا رہ گئی۔ ایک نے تو اس کے بال کھینچ کر کہا تھا، مجھ بیچاری بوڑھی کو دیکھ لینے دو، تم تو جوان جہان ہو، ابھی تو بہت دیر تک زندہ ہوگی۔ میری کیا خبر، آج یہاں بیٹھی ہوں، اگلے سال قبرستان میں لیٹی ہوں، مجھ بڑھیا کو دیکھ لینے دو۔ آج اس بڑھیا نے قاہرہ آج اس بڑھیا نے قاہر جلال دین بن کر کہا۔ یہ بات سنتے سنتے میں نانی بن گئی۔ میرے بال سفید ہو گئے، لیکن تم ابھی تک نہیں مری۔ خالہ تم ہمیں مار کر خالہ تم ہمیں مار کر نہیں مرو گی، لیکن ہمیں جلا کر ضرور مرو گی، کسی ایک نے جل کر کہا تو ساری عورتیں کہے لگانے لگی۔ تم نے آب حیات پیا نہیں، لیکن سونگھا ضرور ہے، اب وہ پیالہ توڑ بھی ڈالو خالہ، تمہارے سر سے پھوڑ کر توڑ دوں، سب جلتی ہو مجھ سے۔ جلی ہوئی عزیزہ بھی بھن آ گئی، اس کی چادر عورتوں کے ہجوم میں پھنس گئی تھی۔ اس نے چادر چھڑوانے کی کوشش کی، اس نے زور لگا کر کھینچا تو وہ ریشم کی طرح پھسلی اور دور جا گری۔ عورتوں نے ذرا کی ذرا پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر سے ضعیفہ سے مذاق کرنے لگی۔ وہ اپنے گھٹنے مسلنے لگی، جنت اور آمنہ بھی کھی کر رہی تھیں۔ ساری تکلیفیں میں ہی سہوں، عورتوں کی ٹھونگے بھی کھاؤں اور تھپڑ بھی۔ اس کی گھنی کالی بھویں اس کے چہرے کی سب سے نمایاں شے اس کی خفگی کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کی جھولی سے گر کر بکھرے پھول عورتوں کے غول سے الجھ کر گری، پوری کی پوری وہ۔ جنت کو اس پر بہت پیار آیا اور آگے بڑھ کر وہ اس کے پھول سمیٹنے لگی۔ میری بینائی کمزور ہے، میں دن کے اندھے پن کا شکار ہوں، مجھے جگہ دے دیں۔ آمنہ نے اس صفائی سے جھوٹ بولا تھا کہ گھٹنے مسلتی عزیزہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ پھول سمیٹتی جنت کے ہاتھ ساکت ہو گئے تھے۔ وہ گردن کو خم دے کر حیرت پن سے دن کے اندھے پن کا شکار آمنہ کو دیکھ رہی تھی۔ میں رات کے بہرے پن کا شکار ہوں، مجھے دن کے اندھوں کی باتیں سنائی نہیں دیتی۔ اس کے آگے کھڑی عورتیں بھی جھوٹ کا منہ توڑنا جانتی تھیں۔ عزیزہ اور جنت کی ہنسی ایک دم سے چھوٹی تھی، اور دن کے اندھے پن کا شکار لڑکی ایسے ہولناک جھوٹ بول کر بھی جگہ نہیں ملی۔ ڈوب مرو۔ عزیزہ اپنے گھٹنے کی تکلیف پر صبر کر چکی تھی، کیا فائدہ ہوا زخمی ہونے کا، جھوٹ گھڑنے کا، کسی نے پھر بھی ہمدردی میں اسے آگے آنے کی جگہ نہیں دی۔ قاہرہ کی عورتیں پتھر دل ہیں۔ عزیزہ نے ایک آخری کوشش کی تھی عورتوں کو شرم دلانے کی۔ قاہرہ کی عورتیں دریا دل بھی ہیں، ڈبو ڈبو کر مارتی ہیں۔ ایک نے پلٹ کر اطمینان سے شرمائے بغیر کہا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں، منڈیر کے قریب بیٹھی عورتیں جوش سے نعرے لگا رہی تھیں۔ تینوں نے حسرت سے انہیں دیکھا، کیسے بد اخلاق لوگ تھے، تین بیچاری لڑکیوں کو محمل شریف دیکھنے کے شرف سے محروم رکھ رہے تھے۔ آؤ میرے ساتھ، با اخلاق لڑکی نے کھڑے ہوئے چلا کر کہا۔ جنت کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہوا کے تیز جھونکے ان کی چادروں میں سما گئے اور انہیں لہرانے لگے۔ کہاں جا رہی ہو عزیزہ؟ سیڑھیاں اترنے ہانپتے کانپتے دن کے اندھے پن کا شکار آمنہ پوچھ رہی تھی۔ مسجد۔ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر اس نے کہا۔ سیڑھیاں وہ اتر چکی تھی، اب گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ ہم اور مسجد، کچھ خدا کا خوف کرو، اللہ کا گھر ہے، شور کی وجہ سے آمنہ نے چلا کر کہا تھا۔ ہم بھی اللہ کے ہی بندے ہیں، دیکھنا سب سے بلند جگہ ملے گی ہمیں۔ پھول سیدھے محمل پر گریں گے۔ بچوں، مردوں، عورتوں کو دھکیلتے ہوئے وہ مسجد کی سمت تقریباً بھاگتی ہوئی جا رہی تھیں۔ آوازیں بتا رہی تھیں کہ محمل بس قریب ہی ہے۔ آج کے دن بھی یہی ہلاکت خیز گناہ ہوں گے۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے وہ ایک محترمہ سے ٹکرا گئی، جس نے جل کر کہا، مجھے معاف کر دیں۔ اس کے ایسے کٹیلے پن پر عزیزہ ہنستی، صبح سے اسے دھکے ہی مل رہے تھے تو دو چار اس نے بھی لوٹا دیے۔ حساب برابر رکھنا چاہیے نا۔ دانت نکال کر مجھ سے معذرت کر رہی ہو، اور یہ تم کہاں بھاگی پھر رہی ہو؟ ہمیں کہیں جگہ نہیں مل رہی تھی تو ہم مسجد کی طرف جا رہی ہیں، شاید وہاں۔ آمنہ نے دانا بنتے ہوئے کہا، جیسے یہ خیال اسے ہی تو آیا تھا۔ عزیزہ آمنہ کو گھورے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ بڑی چالاک ہو، یہ خیال مجھے کیوں نہ آیا، پر میرے گھٹنے مجھے سیڑھیاں نہیں چڑھنے دیں گے، اور دیواریں پھلانگنے بھی۔ کہتے ہوئے عزیزہ اس کے قریب سے گزر جانے لگی، لیکن اس نے کہا، تم ہو کون؟ تمہیں پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ نظر آمنہ اور جنت پر اور سوال عزیزہ سے۔ عزیزہ کے چہرے کا رنگ بدلا، غیر محسوس انداز میں تینوں نے اپنے چہرے پر نقاب کھینچ لینے کی کوشش کی۔ ان کے پاس جواب تو تھا، لیکن جرأت نہیں تھی۔ وہ آج کے دن، محمل کو دیکھنے کے دن، حاجیوں سے بھرے قاہرہ میں تیار کارواں حج کے دن۔ کیسے بتا دیتی کہ وہ کون ہے؟
کارواں کے ساتھ ہو، ہاں مہمان ہی لگتی ہو، وہاں جا کر میرے لیے بھی دعا کرنا۔ ہم کارواں میں شامل نہیں ہیں، ہم وہاں کیسے جا سکتی ہیں بھلا؟ جنت نے اداس ہو کر کہا، جیسے مسجد کی طرف بھاگی جا رہی ہو، ویسے ہی اللہ کے گھر کی طرف بھی بھاگ کر چلی جاؤ۔ میرے تو گھٹنوں نے بے وفائی کی، ورنہ میں تو کب کی جا چکی ہوتی۔ دوڑ کر صحرا پار کر لیتی۔ آنے والے وقت کے بہرے پن کا شکار لڑکی حیران ہوئی۔ میں تو اڑ کر آسمان بھی پار کر لیتی، بس کم ہمتی لے ڈوبی۔ تم یہ کم ہمتی نہ دکھانا، پتہ نہیں مذاق تھا یا صلاح۔ خاتون سنجیدہ تھی، خاتون دانا تھی، خاتون فرشتہ تھی، خاتون پیمبر تھی۔ سارا قاہرہ، سارا عالم کاروان حج کے ساتھ بیت اللہ جا سکتا تھا، لیکن وہ نہیں، وہ نہیں، وہ واقف حال تھی۔ بچے مسجد کے قریب و جوار میں بھاگے پھر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ وہ مسجد کے سم بھاگ گئیں، اوپر کی طرف جاتی سیڑھیاں چڑھ کر مشکل سے ہی صحیح، لیکن وہ مسجد کے گنبد تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں۔ انہوں نے کبھی دیواریں وغیرہ پھانگی تو نہیں تھیں، لیکن اب ایک دوسرے کے ہاتھ کا سہارا لے کر وہ دیوار پھلانگ کر گنبد کے چبوترے تک پہنچ چکی تھیں۔ سب سے پہلے عزیزہ کھڑی ہوئی تھی اور اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ اتنی بلندی سے شہر کے نظارے کا یہ منظر پہلا موقع تھا۔ یہ خیال قاہرہ کی عورتوں کو کیوں نہیں آیا تھا؟ یہاں سے محمل صاف دکھائی دے سکتا تھا، پھول بھی عین اس کے اوپر پھینکے جا سکتے تھے، گول گنبد کے کنارے کھڑے ہونے کی جگہ بھی کم تھی۔ اگر ان کے قدم ڈگمگا جاتے تو وہ سیدھی نیچے گرتی محمل کے قدموں میں، لیکن فی الحال وہ گنبد کی منڈیر پر کھڑی تھیں۔ ان کے شفاف چہرے اور روشن آنکھیں سورج کی گرمی اور نرمی سے نبردآزما تھیں۔ وہ قاہرہ میں کسی بھی گھر سے زیادہ بلندی پر موجود تھیں۔ 6 گھروں سے انہیں دھکے اسی لیے ملے تھے تاکہ وہ 7ویں گھر، اللہ کے گھر جانے والوں قصوۃ الکعبہ اور کلام پاک دیکھ لیں، نیت ورنہ ارادہ باندھ لیں۔ ہاں، تیز ہوا سے ان کے دامن پھڑ پھڑا رہے تھے، شدت جذبات سے محبت اترا رہی تھی۔ محمل شریف، احرام مصر کی ساخت کا بنا ڈھانچہ، جس میں کلام پاک اور غلاف کعبہ کا غلاف ہوتا ہے۔ قاہرہ کا ہجوم اور شاہی دستے قریب آ رہے تھے۔ حج پر نصیب والے جاتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ نصیب جاگنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ دور سے آنے والے پیچھے رہ جانے والوں کی آنکھوں کے قریب آ رہے تھے۔ غیر محسوس طریقے سے تینوں نے چادریں کھینچ کر اپنے چہروں کو چھپا لینا چاہا۔ متبرکات کو ایسے کھلے منہ دیکھنے سے انہیں شرم آئی۔ انہیں یقین تو حاصل تھا، لیکن شک بھی ان کے ساتھ تھا کہ وہ متبرکات کو دیکھ سکتی ہیں اور نہیں بھی۔ حافظ قرآن ماؤں کے حافظ قرآن معصوم دل بچے غلاف کعبہ کے لیے کپڑا بنتے ہیں، پھر اس پر آیات لکھتے ہیں۔ حافظ قرآن باپوں کے حافظ قرآن بچے بیت اللہ پر جانے والا کلام پاک لکھتے ہیں۔ ایسی حفظ محبت سے، ایسے والہانہ سیاہ رنگ عشق سے آنکھیں چار کرنے سے انہیں شرم آئی، لیکن تینوں کی نظریں ایک ساتھ محمل شریف پر پڑی تھیں۔ وقت پر نہ جانے کیا گزری، لیکن ان کے لیے ہستی جادوئے جلال، ہستی روح کمال خاک ہوئی۔ نبیوں کی سواری، عاجزی کی نشانی، چوپایوں میں درویش چوپائے، اونٹ نے سر اٹھایا۔ انہوں نے سر جھکا دیا اور دیکھا، وہ قاہرہ سے ہی تھیں، لیکن شہر کے دوسرے کنارے سے۔ انہوں نے بھی محمل کو دیکھنے کا گناہ نہیں کیا تھا۔ وہ کلام پاک، غلاف پاک کو اپنی ناپاک نظروں سے دور کر رہی تھی۔ وہ کلام پاک اپنی نظروں سے دور کر رہی تھیں، دور رکھنا چاہتی تھیں۔ تب ان کے نام کچھ اور تھے، لیکن اب وہ نام بدل چکی تھیں، توبہ کر کے تائب ہو چکی تھیں، شہر کے دوسرے کنارے سے اس کنارے کی طرف ہجرت کر چکی تھیں۔ شہر کا وہ کنارہ جو قبہ خانات کہلاتا تھا، شہر کا یہ کنارہ جہاں محمل اپنی شان دکھاتا ہے۔ جیسے زمین کے کنارے، ویسے آسمان کے کنارے، نہ ستون نہ سیڑھیاں، بس درجے اور منزلیں۔ نماز شرف ملاقات، حج شرف عشق دیوانہ وار ہے۔ کلام پاک، غلاف پاک نے ان کی بے نور آنکھوں کو نور 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 کر دیا تھا۔ قاہرہ کے رہنے والیوں کی آوازیں حمد و ثنا سے معطر تھیں، وہ بھی زیر لب حمد و ثنا کر رہی تھیں، دیوانہ وار پھول پھینک رہی تھیں۔ سبحان اللہ، بے ساختہ آمنہ نے تعریف کی۔ الحمدللہ، جنت نے اب جانا تھا کہ شکر کا لمحہ کب آتا ہے۔ انشاءاللہ، عزیزہ نے دل کی دعا روح کی نیت پر کہا۔
انہوں نے زندگی میں کبھی ایسی خوشی حاصل نہیں کی تھی جو اس وقت کر چکی تھیں۔ جب تک محمل نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا وہ وہیں کھڑی رہی تھیں۔ پھر تینوں نے ایک ایک کر کے گنبد کے چبوترے سے کود گئیں۔ نماز جمعہ کا وقت ہونے والا تھا، مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی۔ تم سب کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ مسجد کی سیڑھیاں اتر کر وضو کے لیے حوض کی سمت جا رہی تھیں کہ مسجد کے خادم نے حیران پریشان ہو کر پوچھا، ہم اوپر تھیں، محمل شریف دیکھنے گئی تھیں۔ عزیزہ جرت مند تھی، حق پر بھی تھی۔ خادم کا منہ بن گیا۔ یہ مسجد ہے، احرام نہیں کہ تم کودتی پھلانگتی اوپر چڑھ جاؤ۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر پر اللہ کے ہر بندے کا حق ہے۔ ہم نے مسجد کے کسی بھی حصے میں بے حرمتی نہیں کی۔ خادم حیران عزیزہ کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے، یہ کینچی تمہیں کاٹ نہ دے، ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے۔ جنت دونوں کے درمیان میں سے جگہ بناتے ہوئے حوض کی تم پڑ گئی۔ مسجد میں حج پر جانے والے نمازیوں کی تعداد زیادہ تھی، عورتوں کا حصہ بھی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وہ تینوں ایک ایک کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ آپ تو بہت خوش ہوں گی نا؟ نماز جمعہ کے بعد وہ ایک سیاہ فام عورت کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ پوچھے بغیر نہیں رہا گیا۔ عورت عاجزی سے ہنس دی۔ الحمدللہ، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام عزیزہ ہے، میں ایک بہادر لڑکی ہوں، یہ جنت ہے، اس جیسی ڈرپوک لڑکی پورے مصر میں نہیں ملے گی۔ اور یہ آمنہ ہے، یہ نہ کسی بیماری کا شکار رہتی ہے، یہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار رہتی ہے۔ کچھ دیر پہلے یہ اندھے پن کا شکار تھی، کچھ دیر بعد یہ لنگڑے پن کا شکار ہو جائے گی۔ یہ صورتحال کے ساتھ ساتھ اپنی بیماریاں بدل لیتی ہے۔ ویسے اس کی سب سے بیماری اس کا انسان ہونا ہے۔ عورت کتنی ہی دیر تک ہنستی رہی۔ بہنیں ہو؟ نہیں، سہیلیاں۔ بہت خوش قسمت ہیں آپ۔ ایسا کریں مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، عزیزہ نے جھجکے بغیر کہا۔ میرے اختیار میں ہو تو میں ایک ایک مسلمان کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ وہاں جا کر میں تم تینوں کے لیے دعا کروں گی، تم تینوں کا نام لے کر کروں گی۔ جب میرے گھر کے سامنے سے قافلہ گزر گزر جایا کرتے تھے تو میں بھی چلا چلا کر ایک سے ہر ایک سے کہتی تھی کہ ہانی کا نام لے کر دعا کرنا کہ وہ اللہ کے گھر کا سفر اختیار کرے۔ پتہ نہیں کس کی دعا مجھے لگ گئی ہے، میں نے اور میرے شوہر نے 9 سال مٹی کے برتن بنائے ہیں، پھر بھی کسی قافلے کے ساتھ آنے کی جرت نہیں کر سکے۔ ہم نے اپنے پیٹ نہیں کاٹے، ہم نے اپنے پیٹ نہیں کاٹے، نفس کاٹے ہیں۔ ایک بار سب چوری ہو گیا تھا، میرے جانور مر گئے تھے، بارشوں نے گھر تباہ کر دیا۔ یہ 10واں سال تھا۔ پھر 11واں سال میں نے اسباب کی بجائے اعمال جوڑنے شروع کر دیے۔ میں نے ضد کے گھڑے کو چاہت کے پانی میں بدل دیا، سفر کے شوق کو محبت کی لبیک میں، اور ایسے میرا قرہ نکل آیا۔ میرے شہر کی صاحب حیثیت عورت نے میرا سفر خرچ ادا کیا ہے۔ وجہ کوئی بھی بنے، حکم بس ایک ہی کا چلتا ہے اور تبھی سب ہوتا ہے۔ محبت کا لبیک، حکم، عمل، چاہت کا پانی۔ سب سوال اور سب جواب ختم ہو گئے۔ تینوں چپ چاپ مسجد سے باہر آ گئی تھیں۔ بازار سے ہو کر، گلیوں سے گزر کر، شہر کے اجاڑ کنارے پر آباد درویش صرف گھر کی سمت۔ میدان میں بچے فرضی شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے۔ میں حج پر جانا چاہتی ہوں، چلتے چلتے رک کر عزیزہ نے کہا۔ وہ ہمارے رب کا گھر ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے۔ ہم صاحب اعمال نہیں ہیں عزیزہ، ہم صاحب گناہ ہیں۔ آمنہ کو عزیزہ کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ ہمارا ماضی ہمارے فرائض کے راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ توبہ میری ڈھال بن چکی ہے، توبہ میری ڈھال بن چکی ہے، پر تم مایوسی کا ہتھیار نہ چلاؤ۔ ہم بھی کسی عام مسلمان کی طرح کی انسان ہیں۔ ماضی ہمارا انجام طے نہیں کر سکتا، وہ ہمارا سامان سفر تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ دونوں اس کی شکلیں دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اس رب کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اس نے مجھے ہدایت دی تو میں نے بھی لبیک کہا۔ میرے گناہ سیاہ سمندر، اس کا رحم بے کنار سمندر، بے کنارے بحر۔ میرے گناہ زمین سے آسمان، اس کی بخشش ساتوں آسمان۔ بے شک، آمنہ نے بے ساختہ کہا۔ کیا تم دونوں نے بھی یہی نہیں کیا؟ میرا حسن جو چاند کا ٹکڑا تھا، میں نے اسے کمتر سمجھا تو کس کے لیے؟ محلوں سے نکل کر خود کو خاک کیا تو کس کے لیے؟ کس چیز نے مجھے ایسے بدرنگ پھٹے پرانے کپڑے پہننے پر مجبور کر دیا؟ وہ کیا ہے جس کے آگے ریشم و کیم خواب بے حیثیت ہیں، ہیرے جواہر پتھر کے ٹکڑے ہیں؟ کھیل کود کرتے بچوں کے شور کی وجہ سے اسے اپنی آواز بلند کرنی پڑی تھی۔ دونوں خاموش رہیں۔ کیا یہ سب میں نے اپنے رب کے لیے نہیں کیا؟ راہ حق پر چلنے کے لیے میں نے ایک بار بھی پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ کسی چیز کے لالچ نے میرا دامن نہیں کھینچا۔ ہمارا رب، جس کی محبت میں ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، دنیا کو خاک کیا اور عرش والے کے لیے اہتمام کیا، نماز قائم کی اور روزوں کے لیے تیاری کی، تو کیا اس رب کے گھر کا طواف ہمارا حق نہیں؟
ہم کاروان حج میں شامل نہیں ہو سکتے، نہ آنے والے سال، نہ کسی سال۔ جنت کو اس کی نیت توڑنی ہی پڑی۔ یہ اہتمام اللہ کو کر لینے دو، اس کی نیت ارادے میں بدل چکی تھی۔ ہمیں یہ سفر کوئی اختیار کرنے نہیں دے گا، آمنہ نے حقیقت بیان کی۔ چلیں جی، اس کے بعد نیکسٹ پارٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔